अस्सलाम वालेकुम, हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीआई मूवमेंट से मुताल्लिक सड़कें बंद करने का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र सिर्फ 2 मिनट के लिए सड़क बंद की जाए। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान सड़कें ब्लॉक करने से मुताल्लिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। आईजी सिंध के मुताबिक वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान ब्लू बुक के तहत सड़क ब्लॉक करने का कानून मौजूद है। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि अगर सिक्योरिटी खदशात के बाइस वीवीआईपी मूवमेंट के लिए सड़क बंद करना नागुज़ीर हो तो सिर्फ 2 मिनट के लिए सड़क बंद की जाए। तहरीरी फैसले में आईजी सिंध को हुक्म दिया गया है कि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान शहरियों की मुश्किलात को कम से कम करने के लिए मौसर इक़दामात उठाए जाएं। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात की। अहम मुल्की और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी के नुमाइंदे इब्रार हुसैन की ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से कबायली इलाक़ात की मुख्तलिफ एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के सदूर, नायब सदूर और जनरल सेक्रेटरीज़ पर मुश्तमिल वफ़द ने आज वज़ीर आज़म ऑफिस में मुलाकात की। वफ़द की क़यादत वज़ीर ममलिकत बराए सिफ़रान गालिब खान कर रहे थे। मुलाकात में फाटा इस्लाहात, कबायली इलाक़ात की तामीर व तरक्की और इलाके से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ़द से बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कबायली इलाक़ात के अवाम की तामीर और तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा मौजूदा हुकूमत ने न सिर्फ फाटा के मसाइल हल किए बल्कि संजीदगी की कोशिश भी की है और इस पर अमली तौर पर काम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि फाटा इस्लाहात का अमल शुरू किया जा चुका है और इस अमल को फाटा के अवाम की मंशा के मुताबिक पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। फाटा इंज़माम पर बातचीत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत समझती है कि फाटा इस्लाहात और इंज़माम के अमल को मरहलावार तरीके से सरअंजाम दिया जाए ताकि इस अमल से मुंसलिक इशूज़ और मसाइल का भी साथ साथ हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि फाटा के अवाम को कौमी धारे में लाने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ तामीर और तरक्की के अमल को फ़रोग़ दिया जाए। हुकूमत कबायली इलाक़ात में भी मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह तालीम, सेहत, रोज़गार के मौक़े और दीगर सहूलियात की फ़राहमी के लिए पुरअज़्म है। वफ़द के अरकान ने फाटा में इस्लाहात के अमल को शुरू करने और कबायली इलाक़ात पर साल से मुसल्लत काले कानून के खात्मे के सिलसिले में अमली इक़दाम करने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। चीफ जस्टिस ने जजेस और सरकारी मुलाजिमीन की दोहरी शहरियत के हवाले से नोटिस लेते हुए रिपोर्ट्स तलब कर ली। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी के नुमाइंदे इब्रार हुसैन की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस ने सरकारी मुलाजमीन की दोहरी शहरियत से मुतल्लिक नोटिस सरकारी मुलाजिम की सर्विस से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान लिया है। चीफ जस्टिस ने नोटिस लेते हुए इस्टेब्लिशमेंट से 17 ग्रेड के ऊपर के अफसरान की दोहरी शहरियत के तफसीलात पेश करने का हुक्म दे दिया, जबकि चीफ जस्टिस ने जजेस की दोहरी शहरियत का भी नोटिस ले लिया और इस हवाले से भी चारों सूबों को हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी के नुमाइंदे इब्रार हुसैन की ये रिपोर्ट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, आरिफ इल्वी और अजहर तारिक की जांच से दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इंतखाबी इस्लाहात एक्ट के तहत तारकीन वतन को वोट के लिए बंदोबस्त नहीं किया गया। एक्ट के मुताबिक ज़मीनी इंतखाबात में समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग का तजुर्बा करना था। 2 ज़मीनी इंतखाबात हुए लेकिन इलेक्शन कमीशन ने तारकीन वतन की वोटिंग का बंदोबस्त नहीं किया। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि पीटीआई के वॉकआउट पर इंतखाबी इस्लाहात एक्ट जल्दबाजी में पास किया गया। तहरीक इंसाफ ने 11 अप्रैल को तरामीम पेश की, जबकि कानून के हतमी मसूदे पर तहरीक इंसाफ ने दस्तखत नहीं किए। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी इस्लाहात एक्ट के हक में वोट नहीं दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि आइन तमाम पाकिस्तानियों को वोट का हक देता है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए अपने फैसले पर अमल दरामद करवाए। इलेक्शन कमीशन और वफाक को तारकीन वतन को वोट का हक देने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में यह भी इस्तदा की गई है कि आइंदा आम इंतखाबात में तारकीन वतन को वोट का बुनियादी हक फराहम किया जाए। तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और वफाक को फरीक बनाया गया है। सरताज अजीज कहते हैं चीन पाकिस्तानी मसनूआत के लिए अपनी मंडी फराहम करे। डिप्टी चेयरमैन बराए प्लानिंग कमीशन सरताज अजीज ने इस्लामाबाद में चीनी सिफारतकार यू जिंग से मुलाकात की और कहा कि पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के इंतजामी उमूर से मुताल्लिक अहम पॉलिसियां भी वज़ा करनी हैं। सरताज अजीज ने सिफारतकार को कहा कि चीन पाकिस्तान से चंद अशिया दरामद करता है, जबकि उन्हें चाहिए कि पाकिस्तान की बरामदी हुजम में इजाफे के लिए साजगार माहौल फराहम करें। उन्होंने कहा कि CPEC से मुंसलिक तरक्याती मनसूबे जल्द मुकम्मल हो जाएंगे, ताहम अब जरूरत इस बात की है कि पॉलिसी, एजेंडा और हिकमत अमली पर भी तवज्जो दी जाए। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियल पार्क की तामीर के लिए बहुत संजीदा है।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسحاق ڈار کے خلاف اثاثہ جات ریفرنس کا ٹرائل بحال کر دیا۔ تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے ابرار حسین۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اسحاق ڈار کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے اسحاق ڈار کی نیب ریفرنسز کے خلاف تمام درخواستیں مسترد کر دیں۔ اثاثہ جات ریفرنسز کا ٹرائل بحال کر دیا۔ اسحاق ڈار اشتہاری برقرار، احتساب عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اسحاق ڈار کیا واپس وطن آئیں گے؟ اس پر وکیل اسحاق ڈار نے بتایا کہ ان کی نئی میڈیکل رپورٹ جمع کرا دی ہے۔ فاضل جج نے کہا کیا انہیں ایسی بیماری ہے کہ پاکستان نہ آ سکیں، جس پر وکیل نے جواب دیا کہ ڈاکٹر نے انہیں سفر سے منع کیا ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اگر ایسی میڈیکل رپورٹس پر استثناء دیا تو ہر کوئی میڈیکل رپورٹ لے کر آ جائے گا، ایسی روایت نہیں ڈالنا چاہتے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے نیب پراسیکیوٹر سے پوچھا کہ میڈیکل رپورٹ کے درست یا غلط ہونے کی تصدیق کیوں نہیں کرائی گئی؟ نیب اپنی نااہلی کا بوجھ عدالتوں پر نہ ڈالے۔ فاضل جج نے کہا کہ اگر ملزم واپس آئے تو اسے احتساب عدالت میں پیش ہونے تک تحفظ دے سکتے ہیں۔ ابرار حسین، ہم سب ٹی وی، اسلام آباد۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف انتخابی ضابطہ اخلاق خلاف ورزی کیسز کی سماعت 21 فروری تک ملتوی کر دی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے ابرار حسین کی یہ رپورٹ۔ عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ نے مری میں غیر قانونی تعمیرات پر از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کو تمام تفصیلات پیش کرنے کے لیے ہدایت جاری کر دیں۔ عدالت نے مری میں غیر قانونی تعمیرات کی فہرست طلب کرتے ہوئے پوچھا کہ غیر قانونی تعمیرات کس نے کی؟ غیر قانونی تعمیرات کا ذمہ دار کون ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ تمام تر تفصیلات آج ہی فراہم کریں۔ چیف جسٹس نے ڈپٹی کمشنر سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں مری میں غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں یا نہیں؟ ڈپٹی کمشنر راولپنڈی نے بتایا کہ مری میں 2003 سے غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں۔ عدالت میں مقدمات زیر سماعت ہیں اور حکم امتناعی بھی حاصل کیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالتوں میں جو کیس ہیں ان کی تفصیلات بھی فراہم کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ بلڈوزر کرائے پر لیں اور تعمیرات گرائیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ مال روڈ کو جوانی میں بھی دیکھا ہے، بڑھاپے میں بھی۔ جن کے دور میں یہ تعمیرات ہوئی ہیں ان کے ناموں کی فہرست بھی فراہم کریں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ مری میں جائیں منادی کروا دیں، جس نے آنا ہے عدالت آ جائیں۔ چیف جسٹس نے ڈپٹی کمشنر سے کہا کہ یہ عمارتیں گریں گے یا آپ گر جائیں گے۔ یہ غیر قانونی تعمیرات آپ کے ادارے کے آشرواد سے ہوئیں۔ سیاسی اثر رسوخ کی وجہ سے غیر قانونی تعمیرات ہم سے چھپائی نہ جائیں۔ میری انسپیکشن ٹیم نے اگر چھپائی گئی عمارتوں کی نشاندہی کی تو نتائج برآمد ہوں گے۔ کیس کی سماعت کل تک ملتوی کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات، غیر شادی شدہ گھروں اور مارکیز کا نوٹس لے لیا۔ سپریم کورٹ نے سی ڈی اے سے فوری مکمل جامع رپورٹ طلب کر لی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اسلام آباد میں غیر قانونی تعمیرات، شادی گھروں اور مارکیز پر بھی از خود نوٹس لیا ہے۔ ایچ آر سیل سے کہا ہے کہ سی ڈی اے سے مکمل رپورٹ طلب کرے۔ ایچ آر سیل سے کہہ دیا ہے رپورٹ لے کر پرسوں تک کیس سماعت کے لیے مقرر کرے۔ عوامی مسلم لیگ کے رہنما شیخ رشید احمد کہتے ہیں چوروں، لٹیروں اور ملک دشمنوں کے خلاف آج سے سیاسی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کے نمائندے ابرار حسین کی اس رپورٹ میں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید نے لاہور احتجاج سے متعلق اپنے ویڈیو بیان میں کہا 9 ملین روپے شہباز شریف نے اتفاق باؤنڈری کے ذریعے لوٹے، اپنے رشتہ داروں اور داماد کو اربوں روپے کیبنٹ ڈویژن سے دلوائے۔ نواز شریف اور پارٹی سمجھتے ہیں کہ انہیں ملک میں چوری ڈکیتی کا حق حاصل ہے اور یہ کہتے ہیں کہ فیصلے کو کوڑے دان میں پھینک دو، چوروں اور لٹیروں کے انجام تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ شہباز صاحب نے اپنی اتفاق فاؤنڈری کی زمینوں میں لوٹا اور 9 ارب روپیہ جنہوں نے اپنے داماد کو کیبنٹ ڈویژن سے دلوایا۔ یہ سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ان کو جو چوری، لٹیری اور کرپشن اور جھوٹ اور خائن کا حق حاصل ہے وہ صرف ان کو حق حاصل ہے، اور 5 ججوں کے فیصلے کو کہتے ہیں ڈسٹ بن میں پھینک دو، اور 3 ججوں کے فیصلے کو کہتے ہیں دل پہ لگا دو۔ آج پاکستان اور یہ لوگ جو غیر ملکی ایجنڈے پر، جنہوں نے ناموس رسالت کے کیس کو جان بوجھ کر چھیڑا، جو غیر ملکی ایجنڈے پر پاکستان کی فوج کی تذلیل چاہتے ہیں، جو غیر ملکی ایجنڈے پر پاکستان کی عدلیہ کی جگ ہسائی چاہتے ہیں، اور جو پاکستان کا نام دنیا میں بدنام کرنا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے ان کے خلاف آج پہلا دن ہے۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ چور، لٹیرے، ڈاکو قانون کے دائرے میں نہیں ہوں گے، اور جو انہوں نے مال لوٹا ہے اس کے لیے وہ سزا کے مستحق نہیں ہوں گے۔ چمن میں سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کے قریب دھماکہ ہوا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ چمن میں مال روڈ پر عین اس وقت دھماکہ ہوا جب سیکیورٹی فورسز کی گاڑی معمول کے مطابق گشت کر رہی تھی۔
دھماکے کے نتیجے میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، تاہم فورسز کی گاڑی کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ ایس ایس پی راؤ انوار پر خودکش حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی۔ کراچی کے علاقے ملیر میں ایس ایس پی راؤ انوار پر ہونے والے خودکش حملے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کر لی ہے۔ ایس ایس پی ملیر راؤ انوار نے بتایا کہ حملہ کالعدم تحریک طالبان کے KTS گروپ نے کیا اور طالبان کی جانب سے حملہ آور کی تصویر بھی جاری کر دی گئی ہے۔ ایس ایس پی راؤ انوار کی گاڑی کے قریب خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا تھا۔ راؤ انوار سیکیورٹی کے پیش نظر بختر بند گاڑی میں موجود تھے، جس کی وجہ سے وہ محفوظ رہے، جبکہ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے خودکش بمبار کے 2 ساتھیوں کو فائرنگ کے تبادلے میں ہلاک کر دیا تھا، جبکہ اس واقعے میں کوئی پولیس اہلکار زخمی نہیں ہوا۔ 2015 میں بھی راؤ انوار پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس میں وہ محفوظ رہے، جبکہ پولیس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کہتے ہیں زینب کے قاتل کی گرفتاری کے لیے ٹائم فریم نہیں دے سکتا۔ شہباز شریف نے کہا کہ پنجاب حکومت زینب کے والدین کے دکھ میں برابر کی شریک ہے۔ قاتل کو پکڑنے کے لیے صوبائی حکومت، عسکری ادارے اور متعلقہ انٹیلیجنس ادارے اپنی بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سائنسی خطوط پر تحقیقات بھی جاری ہیں، جس کے مطابق اصل ملزم کے ساتھ دوسرا شخص بھی ملوث ہو سکتا ہے۔ اہل محلہ میں سے کسی کو اس بارے میں کوئی معلومات ہیں تو وہ شیئر کریں، ان کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا۔ ملزم پکڑے جائیں گے، تاہم کوئی ٹائم فریم نہیں دیا جا سکتا۔ میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس معاملے پر قیاس آرائی نہ کی جائے۔ شہباز شریف نے کہا کہ قصور میں 8 سالہ زینب کی طرح مردان میں 4 سالہ آسمہ بھی قوم کی بیٹی ہے۔ دونوں ہی پاکستان کی بیٹیاں تھیں، لیکن کیا زینب کی طرح آسمہ کے معاملے پر بھی اسی طرح انگلیاں اٹھائی گئیں؟ میری التجا ہے کہ ہم قوم کے جذبات کو نہ بھڑکائیں۔ اگر یہ روایت پڑ گئی تو پھر کیا ہم مردان میں احتجاج کریں گے؟ پنجاب حکومت نے خبردار کیا ہے کہ مال روڈ پر اپوزیشن کے دھرنے اور مظاہروں میں دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت نے واضح کیا کہ لاہور میں مال روڈ پر متحدہ اپوزیشن کے جلسے میں سیکیورٹی کا خدشہ ہے۔ حکومت نے اپوزیشن کو جلسے کے شرکاء کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنے کی پیشکش کی، لیکن احتجاج کے منتظمین نے انکار کر دیا۔ اس اقدام سے جلسے میں دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق عوامی تحریک اور تحریک انصاف نے مشترکہ طور پر پولیس اور انتظامیہ سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ احتجاج کرنے والی دونوں پارٹیوں نے بلٹ پروف روسٹرم، موبائل جیمرز، پولیس سیکیورٹی اور کنٹینرز ہٹانے کے لیے انتظامیہ سے کہا ہے۔ مال روڈ پر عوامی تحریک کے سربراہ طاہر القادری کی قیادت میں احتجاج اور دھرنا ہو رہا ہے، جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں کے رہنما اور کارکن شرکت کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے متحدہ اپوزیشن کو رات 12 بجے تک احتجاج ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جسٹس شاہد جمیل خان اور جسٹس شاہد کریم پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے مال روڈ کے تاجروں اور ایک وکیل کی جانب سے دائر کی گئی احتجاج کی درخواست روکنے پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے صوبائی حکومت کی جانب سے دھرنے اور احتجاج سے متعلق رپورٹ عدالت میں پیش کی، جس پر جسٹس شاہد جمیل نے استفسار کیا کہ ہوم سیکرٹری عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے۔ ہوم سیکرٹری ذمہ دار ہیں اور انہیں عدالت میں پیش ہونا چاہیے تھا۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے سوال کیا کہ آپ نے دھرنا روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ دھرنے کے باعث ہم عدالت میں کیسے پہنچے؟ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ دھرنا انتظامیہ کو دھرنے سے ہونے والے مسائل اور سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ سیاسی جماعتوں کو عوام کے بنیادی حقوق کا خیال ہونا چاہیے۔ جمہوریت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عام آدمی کے حقوق سلب ہو جائیں۔ عدالت نے کہا کہ ڈپٹی کمشنر کے خط سے لگتا ہے کہ انہوں نے دھرنا روکنے کے بجائے اجازت دے دی ہے۔ عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد مال روڈ پر دھرنا روکنے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا اور بعد ازاں مختصر فیصلہ سناتے ہوئے حکم دیا کہ مال روڈ پر جلسہ رات 12 بجے تک ختم کر دیا جائے۔ عدالت عالیہ کا مزید کہنا تھا کہ رات 12 بجے کے بعد میڈیا جلسے کی کوریج نہ کرے۔ عدالت نے انتظامیہ کو بھی حکم دیا کہ مال روڈ اور دھرنے کے مقام سے ملحقہ سڑکوں کو رات 12 بجے کے بعد ٹریفک اور آمد و رفت کے لیے کھول دیا جائے۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں قوم کی بیٹیوں کی عصمت دری اور قتل پر خاموش نہیں رہیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے مردان میں معصوم بچی آسمہ کے ہولناک قتل کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ مردان میں معصوم بچی کا زیادتی کے بعد قتل گھناؤنا جرم ہے۔ قصور اور مردان میں پاکستان کی معصوم بیٹیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ دونوں صوبوں کے حکمرانوں کی مجرمانہ خاموشی ناقابل معافی ہے۔ پیپلز پارٹی قوم کی بیٹیوں کی عصمت دری اور قتل پر خاموش نہیں رہے گی اور ہمارا مطالبہ ہے کہ درندوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ ریاض پیرزادہ کہتے ہیں پہلے پلازے بنائے اور پھر پوچھتے رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا۔ وفاقی وزیر برائے بین الصوبائی رابطہ ریاض پیرزادہ اپنی جماعت مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت پر شدید برہم ہیں، جس کا اظہار وہ وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں۔
ایک بار پھر انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک سے علاج کرانے اور بچوں کو پڑھانے والے ملک کے وفادار نہیں۔ ریاض پیرزادہ نے کہا کہ ہم نے تو ہمیشہ اپنے دامن کو داغ سے بچایا اور بڑوں کے پیٹ میں بھی درد ہو تو وہ باہر بھاگ جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ حکومت میں بیٹھ کر تنقید کرتے ہیں، تنقید کیوں نہ کریں، ہمیں ملا ہی کیا ہے۔ ہمارے ساتھ سیاست میں آنے والے آج ارب پتی بن گئے اور میں آج بھی بینک کا مقروض ہوں۔ ریاض پیرزادہ کا مزید کہنا تھا کہ سائنسدانوں کی تحقیق کسانوں تک نہیں پہنچ سکی اور ہماری فصلیں تک نہیں بکتی۔ پاک افغان سرحدی علاقوں میں ڈرون حملے، 2 شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ پہلا حملہ کرم ایجنسی کے علاقے لوئر کرم میں کیا گیا جس میں ایک شخص زخمی ہوا۔ ڈرون حملہ لوئر کرم کے علاقے بادشاہ کوٹ میں کیا گیا جہاں ڈرون طیارے سے فائر کیا گیا میزائل ایک گھر کے باہر گرا۔ دوسرا ڈرون حملہ افغان علاقے خانی قلعے میں کیا گیا۔ ڈرون طیارے نے 2 میزائل فائر کیے جس کے نتیجے میں 2 مبینہ شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق علاقے میں ڈرون حملوں کے بعد شدید خوف و ہراس پھیل گیا۔ گزشتہ سال دسمبر میں پاک افغان سرحد کے قریب ڈرون حملے میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ نومبر میں ہونے والے ڈرون حملے میں طالبان کمانڈر سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے تھے اور یہ حملہ بھی پاک افغان سرحد کے قریب کرم ایجنسی میں ہی کیا گیا تھا۔ امریکہ نے فلسطین کی کروڑوں ڈالر کی امداد روک دی ہے جبکہ اقوام متحدہ نے امریکہ کے اس اقدام پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکہ نے فلسطین کے لیے 6.5 کروڑ ڈالر کی امداد روک دی ہے۔ یہ امداد اقوام متحدہ کے ذریعے فلسطین میں فلاحی منصوبوں کے لیے دی جانی تھی۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کے ذیلی فلاحی ادارے ایجنسی برائے ریلیف اینڈ ورک کو 12.5 کروڑ امداد دینی تھی، تاہم امریکہ اب صرف 6 کروڑ ڈالر دے گا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ امداد میں کٹوتی کا مقصد فلسطین اور اقوام متحدہ کو سزا دینا نہیں بلکہ امریکہ اقوام متحدہ کے اس فلاحی ادارے کی اصلاحات چاہتا ہے اور اس حوالے سے مزید بات چیت تک 6 کروڑ 50 لاکھ ڈالر روک لیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال امریکہ نے ایجنسی برائے ریلیف اینڈ ورک کو 37 کروڑ ڈالر دیے تھے اور اقوام متحدہ کے اس ادارے کے مجموعی عطیات میں سے 30% امریکی امداد پر ہی مشتمل ہوتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال مقبوضہ بیت المقدس کو اسرائیلی دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے جبکہ 2 ہفتے قبل انہوں نے فلسطین کو دی جانے والی امداد پر بھی اعتراض کیا تھا۔ تہران میں OIC کانفرنس، فلسطین ایجنڈا سر فہرست۔ تہران میں 13ویں پارلیمانی یونین کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ عالم اسلام کی مشکلات اور مسائل کو اغیار کی مدد اور ان پر بھروسہ کر کے حل نہیں کیا جا سکتا۔ مسلم امہ کو درپیش مشکلات اور چیلنجز کا حل صرف باہمی تعاون اور یکجہتی سے ہی ممکن ہے۔ امریکہ اسرائیل کی یک طرفہ حمایت کر رہا ہے جبکہ داعش کی شکست سے فلسطین کا موضوع ایک بار پھر امت اسلامی کے ایجنڈے میں سر فہرست آ گیا ہے۔ منگل کو اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے 13ویں پارلیمانی یونین کانفرنس کا آغاز ہوا جس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر نے کہا کہ ایران تمام ممالک کی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں قیام امن کا مسئلہ اس لیے پیدا ہوا ہے کہ امریکہ غاصب صہیونی حکومت کی یک طرفہ حمایت کر رہا ہے اور اسی لیے مظلوم فلسطینی عوام ایک ایسی آزاد اور خود مختار حکومت کے قیام سے محروم ہیں جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ ایران کے صدر نے اس امید کا اظہار کیا کہ اسلامی امہ اور مسلم ممالک بیت المقدس کے موضوع کو مسلمانوں کے قبلہ اول کے عنوان سے ہرگز فراموش نہیں کریں گے۔ کابل میں بھارتی سفارت خانے پر میزائل حملہ، عمارت کو جزوی نقصان پہنچا۔ افغانستان میں بھارتی سفارت خانے کی حدود میں میزائل حملے سے سفارت خانے کی عمارت کو جزوی نقصان پہنچا تاہم سفارتی عملہ محفوظ رہا۔ مقامی خبر رساں ادارے کے مطابق افغان دارالحکومت کابل کے انتہائی حساس علاقے گرین زون میں بھارتی سفارت خانے پر میزائل حملہ کیا گیا جس میں بھارتی سفارت خانے کی عمارت کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کا کہنا ہے کہ میزائل حملے میں بھارتی سفارت خانے کا عملہ محفوظ رہا ہے۔ انہوں نے افغان حکومت سے سفارت خانے کی حفاظت بڑھانے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے صوبے ننگرہار میں امریکی ڈرون حملوں میں داعش کے 23 شدت پسند ہلاک ہو گئے۔ حملوں میں دیگر شدت پسندوں کے مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ افغان فوجی حکام کا کہنا ہے کہ ضلع شیرزاد کے علاقے میں بھی امریکی ڈرون طیاروں نے حملہ کیا جس میں ہلاک ہونے والے 2 شدت پسندوں کی شناخت عثمان اور عباس کے نام سے ہوئی ہے۔ افغان حکام کے مطابق ڈرون حملوں میں کوئی عام شہری یا سیکیورٹی فورسز کا کوئی اہلکار ہلاک نہیں ہوا۔ بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ، پاکستان اور سری لنکا آج سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہوں گے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم ابر آلود رہے گا تاہم گلگت بلتستان، کشمیر اور مالاکنڈ میں الگ الگ مقامات پر ہلکی برف باری کا بھی امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔
Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.